अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कराची से। गुलशन मोमार गबोलकोट में अवामी होलसेल का मालिक अमानुल्लाह वल्द शाद उमर को डकैती के दौरान डाकुओं ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। वर्सा समेत अवामुल नास की बड़ी तादाद का रोड पर लाश रखकर एहतजाज के बायस कराची से कोयटा जाने वाली नादरा बाईपास ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इलाके में डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, पुलिस नाकाम हो चुकी है। मकतूल के वर्सा ने बताया कि मकतूल अमानुल्लाह अपनी दुकान पर था। मुल्जिमान ने डकैती मुजम्मत पर कत्ल किया और तकरीबन 1 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मकतूल अपने पीछे 3 बच्चे और एक बेवा छोड़ गया। वाज़ेह रहे कि पिछले कई रोज से गुलशन मोमार, एहसनाबाद, अब्दुल्ला गबोलकोट, थारो मेंगलकोट और अतराफ में चोर और डाकू राज कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मकीनों को दिन दहाड़े और रातों को लूटा जा रहा है और मुजम्मत करने पर सरेआम गोली मार दी जाती है। एहतजाज में शरीक लोगों का कहना था कि हमारा हुकामबाला से मुतालबा है कि हमारे इलाके में पुलिस और रेंजर्स की नफरी बढ़ा दी जाए और मामूल के गश्त में भी इजाफा कर दिया जाए ताकि हमारा जान और माल महफूज रह सके। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ थाना नूरकोट की हदूद में केबल के तनाज़े पर एक शख्स कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त खलील के नाम से हुई। मकतूल को घर की चौखट पर कत्ल किया गया। मकतूल एक बेटी का बाप था। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल के भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपके लिए चलते हैं अहमदपुर सयाल की जानिब। अहमदपुर सयाल तहसील प्रेस क्लब में 2022 से 2023 के इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर मलिक मुजाहिद की ज़ेर निगरानी हुए। तहसील प्रेस क्लब के चेयरमैन आसिफ नईम, सदर हबीब महदी मंजर और जनरल सेक्रेटरी आसिफ मजीद मुंतखब हुए। तहसील प्रेस क्लब अहमदपुर सयाल के इंतखाबात 2022 से 2023 तहसील कचहरी प्रेस क्लब में हुए, जिसमें मेंबरान प्रेस क्लब ने अपने वोट कास्ट करके साल 9 की काबीना का इंतखाब किया। चेयरमैन प्रेस क्लब आसिफ नईम, नुमाइंदा टीवी टुडे, वाइस चेयरमैन जमीरुल हसन बुखारी, सदर हबीब महदी मंजर, नायब सदर काशिफ अब्बास, जनरल सेक्रेटरी आसिफ मजीद सुबहानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अबू बकर, सेक्रेटरी फाइनेंस वासद इकबाल और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खुरम शहजाद कश्मीरी मुंतखब हुए। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बोर्ड तहसील प्रेस क्लब अहमदपुर सयाल मलिक मुजाहिद जवाद, मोहम्मद मुतईन कैसर और सैयद फरहत हुसैन बुखारी ने इलेक्शन करवाने में अपने फ़राइज़ मनसबी तरीके से सरअंजाम दिए। नई कबीना का इज़्म हमेशा तहसील प्रेस क्लब की तरक्की और हर जालिम के सामने डटकर जुल्म का खात्मा होगा। वकला इत्तेहाद की मिसाल कायम। मुखालिफ उम्मीदवारान के जीतने पर भी फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की गई। तहसील बार कामोकी में इलेक्शन के बाद सरदार नसीब डोगर और उनके पैनल को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। तहसील बार कामोकी के साबिक जनरल सेक्रेटरी चौधरी काशिफ संधो ने आज बार के नए सदर सरदार नसीब डोगर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की और साथ इस इज़्म का इजहार किया कि वो हर कदम जो बार की वेलफेयर और तरक्की के लिए उठाया जाएगा, इसमें हम नए आने वाले रहीजीम के शाना बशाना खड़े रहेंगे। साबिक जनरल सेक्रेटरी चौधरी काशिफ संधो और चौधरी इरफान संधो ने जीतने की खुशी में सदर और जनरल सेक्रेटरी को फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते भी पेश किए, जिस पर बार कामोकी के सदर सरदार नसीब डोगर और उनकी पूरी टीम ने चौधरी काशिफ संधो और चौधरी इरफान संधो का शुक्रिया अदा किया। सरदार नसीब डोगर ने कहा कि मैं इस बार वकला के मसाइल के लिए दिन रात कोशिश करूंगा। आपके लिए चलते हैं कोहाट की जानिब। कोहाट की सब तहसील दरा आदम खेल कौम सुन्नी खेल कबाइल के 2 फरीकैन ने कोयला रॉयल्टी तकसीम पर इख्तलाफ के बाद एहतजाज शुरू कर दिया। मामला DRC कमेटी तक पहुंच गया। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट की सब तहसील दर आदम खेल कौम सनी खेल के उलमा कमेटी का कहना है कि कोयला रॉयल्टी की तकसीम के लिए कायम कमेटी अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। अब कौम ने नई उलमा कमेटी बना दी है। आइन के मुताबिक अब इंतज़ाम और इख्तियार इनके हवाले करके साबिक़ा दौर का हिसाब किताब भी क्लियर किया जाए। कौम ने हम पर एतमाद किया उलमा किराम कौंसिल पर कि काम आप चलाए। बाकी बातों में नहीं जा रहा हूँ कि कौम के क्या बात है कि, लेकिन आखिरी बात है कि उलमा किराम पर एतमाद किया है। सबका कमेटी वाले जो है ना वो काम चलाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि कौम कंदी सुने खेल ने जो फैसला दिया है उलमा किराम के हक़ में, उसको सुने खेल कौम का ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो सौंपी गई है, उसकी काम करने के लिए उसे इजाज़त दी जाए। जबकि दूसरे फरीक ने EC ऑफिस दर आदम खेल के दफ्तर के बाहर धरना दिया और कहा कि वो लीज होल्डर भी हैं और कानूनी तौर पर इसके मजाज भी हैं। हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे ताकि हम कोयला फ़रोख्त करके हिसाब बेबाक करें। 1.5 साल से हमने जो कोयला निकाला हुआ है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने अभी एहतजाजी कैंप लगाया, इन्हीं लोगों ने ये 1.5 साल जो है बार बार स्टे लेके इसमें रुकावट डाली है।
ابھی جو ہے ہم پہ کروڑوں روپیہ قرض پڑا ہوا ہے، جس میں ڈیزل ہے، لیبر کے بلز ہیں، ان کی پیمنٹ کرنی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو انتظامیہ خود آ کے اس کوئلے کو اٹھائے اور جو پیمنٹ ہے وہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ اس میں وہ ہے تو ہمیں اجازت دے اور ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے کہ ہم اس کوئلے کو اٹھائے بالکل قانون کے عین مطابق، کیونکہ ہم لیز ہولڈر بھی ہیں اور قانونی بھی ہیں۔ اسی مسئلے پر ماضی میں بھی خون ریزی ہو چکی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اس کشالے کو تدبر اور حکمت کے ساتھ پہلی فرصت میں حل کیا جائے۔ عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ۔ رخ کرتے ہیں گجرات کا۔ گجرات پالتو شیر کا کمسن بچے پر حملہ۔ کمسن بچہ پالتو شیر کو دیکھنے گیا تو شیر نے اسے دبوچ لیا۔ شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چودھری امجد اقبال بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ گجرات پالتو شیر کا کم سن بچے پر حملہ، 11 سالہ لڑکا شدید زخمی۔ افسوسناک واقعہ تھانہ رحمانیہ کے علاقہ آدووال میں پیش آیا، جہاں بااثر شخص کے ڈیرے پر شاہین چوک کا رہائشی 11 سالہ بچہ حسن علی ولد فخر محمود اپنے ماموں فیصل کے ہمراہ پالتو شیر کو دیکھنے گیا۔ پنجرے کے قریب جانے پر شیر نے کم سن بچے کو بازو سے دبوچ لیا۔ بچے کے بازو سے گوشت نکل آیا۔ کوئی انہوں نے رکھا ہوگا تو ادھر ہی دیکھنے گئے ہیں یہ صبح، دیکھ رہا تھا، وہ پنجرے میں تھا، اس نے ہاتھ لگایا اور اس نے پکڑ لیا ایک دم سے، تو کافی سارا بازو فریکچر ہو گیا۔ پیشنٹ آیا ہے احسان الحسن، بچے کا نام ہے، 11 سال عمر ہے، یہ ریزیڈنٹ ہے قطب آباد کا۔ تو شاید کو شیر کسی نے رکھا ہوا ہے، تو پنجرے کے پاس بچہ گیا ہے تو پنجرے سے شیر نے پنجہ مارا ہے، اس کی وجہ سے اس کا بازو کافی زیادہ زخمی ہے۔ ابھی ہم نے ٹریٹمنٹ روم میں اس کو مینیج کر رہے ہیں، ہمارے سرجری کا ڈپارٹمنٹ اوور آل ابھی دیکھ رہے ہیں، فرسٹ ایڈ وغیرہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی ابھی ابتدائی صورتحال پہ ابھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ اس کی آیا کہ فردر کیا ہوگا۔ فرسٹ ایڈ دے کے اس کے بعد باقی پھر سرجری والے دیکھ کے وہ کلیئر کریں گے کہ آیا کہ بچے کا بازو فنکشنل ہے یا کتنے % چانسز ہیں یا نہیں ہے، تو وہ ابھی ابتدائی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ ڈی پی او گجرات عمر سلامت کا واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے بااثر ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس تھانہ رحمانیہ کی باری نفری ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ رائیونڈ پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر راشدہ قریشی کو 20ویں گریڈ میں ترقی ملنے پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طالبات کے والدین اور علاقے کے سیاسی سماجی شخصیت نے ڈاکٹر راشدہ قریشی کی خدمات کو خوب سراہا۔ رائیونڈ پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج فار وومن کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر راشدہ قریشی کو 20ویں گریڈ میں ترقی ملنے پر والدین اور علاقے کے سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ الوداعی تقریب میں سٹی پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ چودھری داؤد خان اور صدر سٹی پریس کلب رائیونڈ کاشف رمضان، نائب صدر حافظ محمد قاسم، فائنانس سیکرٹری ندیم صابر اور سیاسی اور سماجی شخصیت انیس خان نے شرکت کی۔ والدین کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پروفیسر ڈاکٹر راشدہ قریشی نے ہماری بچیوں کو کالج کے اندر پرسکون اور صاف ستھرا ماحول فراہم کیا۔ والدین نے پروفیسر ڈاکٹر راشدہ قریشی کی کالج کے حوالے سے خدمات کو خوب سراہا۔ جی میری پروموشن ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے اب جہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی ہے اس جگہ پہ جا کے میں نے جوائن کرنا ہے، اور آج صبح طالبات نے جس طرح سے مجھے محبت اور پیار دیا اور جس طرح سے عزت و تکریم کے ساتھ میرے لیے وہ تحائف اور جس قدر انہوں نے اپنا ایکسپریشن دیا ہے، اس کے لیے میرے لیے یہ ایک سرپرائز تھا کہ آج کے دور میں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتی ہیں، چھوٹوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں آتی ہیں، یا یہ کہ وہ چیٹنگ کرتی ہیں، موبائل کا دور ہے یہ وہ، لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر بڑوں کا ادب اور احترام بھی ہے، اور وہ تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے بڑوں کے جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنا بھی جانتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج جب کہ میں رائیونڈ گرلز کالج میں پرنسپل کی حیثیت میں کام کر کے 5-6 سال کا وقت گزار کے رائیونڈ کالج کو الوداع کہہ رہی ہوں، تو میرے بچوں کے جو پیرنٹس یہاں پہ آئے ہیں اور میرے جو بھائی جنہوں نے قدم قدم پہ میرے کالج کے مختلف کاموں میں میرے ساتھ بازو بن کے سپورٹ دی ہے، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ آصف نعیم شیخ صاحب، داؤد خان صاحب،
اور عاطف مرحوم صاحب اور بے شمار جن میں فرداً اس وقت نام نہیں لے سکتی، لیکن وہ سب جو سن رہے ہیں ان سب کی میں مشکور ہوں جنہوں نے میرے کام کو سراہا اور اس کالج کو پروموٹ کرنے کے لیے میرا ساتھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ بڑے کام کرنے کا ٹھانتے ہیں یا آپ آئیڈیل لے کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلات دینے والے اور مشکلات میں ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں رائیونڈ کی کمیونٹی کو سلام کرتی ہوں۔ اس رائیونڈ کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، نگاہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس رائیونڈ کے اندر اداروں میں بیٹھے افسران یا دیگر جو ارباب بست و کشاد ہیں وہ کیا کام کیا کارکردگی دے رہے ہیں۔ اور مجھے جو میں نے کام کیا ہے اس کالج میں بچیوں کے لیے 65 کلومیٹر دور جا کے پڑھائی کرنا یہ بہت مشکل تھا، پیرنٹس کے لیے بہت مشکل تھا، اور جب بی اے کر لیتے ہیں تو بچیوں کی پڑھائی ختم ہو جاتی تھی، لیکن میں نے یہاں بی ایس اور ایم اے کی کلاسیں شروع کر کے اس کو کیٹیگری 1 میں اس کالج کو لے کے آئی ہوں، اور الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ اس کی افیلیشن لی، اور اب تک اس کے 100% ریزلٹس بھی میں نے پروڈیوس کر کے دکھائے۔ نعمان حسن لغاری کی رپورٹ کے مطابق پتھورو شاہین کمپیوٹر سینٹر پتھورو نے آئی ٹی کا 1 سالہ ڈپلومہ کورس مکمل کرنے والے شاگردوں کو 1 سال پورا ہونے پر سرٹیفکیٹ دے دیے، اور پوزیشن ہولڈر شاگردوں پون کمار، رنجیش کمار، منیت کمار، اعجاز علی، امان اللہ، دلبر خان، دیون کمار، محمد سومار، پرویز علی اور دیگر کو ایوارڈ اور گولڈ میڈل بھی دیے گئے، جبکہ پروگرام میں سماجی رہنماؤں اور والدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شاہین کمپیوٹر سینٹر کے پرنسپل غلام قادر آریسر، استاد دیو کمار، ایڈوکیٹ ارباب جان، محمد نہڑی، محمد اقبال، محمد عالم مری، نرمل کمار اور دیگر کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں کمپیوٹر کورس لازمی ہو گیا ہے اور کورس کروایا جائے، ہر شعبہ میں آن لائن سسٹم ہو گیا۔ ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارے ایک چھوٹے شہر پتھورو میں ایک بہترین رجسٹرڈ شاہین کمپیوٹر سینٹر موجود ہے، جہاں تقریباً 2 سالوں کے دوران 110 شاگردوں نے آئی ٹی کا کورس مکمل کیا۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ نون لیگ کی ڈی جی کورٹ میں عوام رابطہ مہم میں تیزی آ گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر میاں قاسم فاروق متحرک ہو گئے۔ گزشتہ روز انہوں نے صدر نون لیگ ڈی جی کورٹ رانا صغیر ٹیپو کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ سے خطاب کیا۔ انہوں نے نو منتخب مقامی لیگی عہدیداران کو مبارکباد دی اور کہا کہ نون لیگ محب وطن جماعت ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی بقا اور جمہوریت کے لیے کام کیا۔ آج ملک میں جعلی حکمران مسلط ہیں جنہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کا دعویٰ کیا اور عوام کا جینا محال کر دیا۔ بجلی، گیس جیسے بنیادی اور اہم ترین ضروریات بھی عوام کے لیے عذاب بن گئی۔ لوگ بل دے کر ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں۔ ہزاروں روپے فالتو بل زبردستی وصول کیا جاتا ہے۔ نون لیگ عوام سے یہ زیادتی ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ لیگی کارکنان باہم متحد ہو کر مسلط کردہ حکمرانوں سے مل کر ملک کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اس موقع پر رانا صغیر ٹیپو، صدر نون لیگ ڈی جی کورٹ عمران سلیم گجر، رانا عثمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ سینئر لیگی رہنما چودھری نعیم اختر نے کمپیئرنگ کی۔ ہم تو گلی گلی محلے محلے میں اب جا رہے ہیں، اور ڈسکورٹ میں بھی آپ دیکھیں گے میری پوری خواہش اور کوشش ہے کہ ہمارے جو ہے ہر محلے میں ہمارا جو ہے مسلم لیگ نون کا ایک کیمپ ہو، ہر وارڈ میں ہمارے جو ہیں آفیسز ہوں مسلم لیگ نون کے، اور اس کو ہر محلے لیول تک ہم لے کے جانا چاہتے ہیں اور اسی طرح لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ شوکت خان لوشاری کی رپورٹ کے مطابق فاضل پور میں کھاد بلیک پر فروخت ہونے لگی، کسان سراپا احتجاج ہیں، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فاضل پور میں پولیس نے باقاعدہ کھاد کا اپنے حصے کا کوٹا مقرر کر لیا۔ روزانہ کی بنیاد پر فاضل پور کے اے ایس آئی فیض احمد ڈورک نے اپنے حصے کی 20 بوریاں کھاد وصول کرتے ہیں، اور فاضل پور کے چوکی انچارج جناب کیسر جتوئی باقاعدہ کانسٹیبل جان محمد کے ذریعے 20 بوریوں کی رسید دے کر اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ فاضل پور میں کسانوں نے کھاد ڈیلر امین یاسین بدرانی اور راشد دیگر ڈیلر حضرات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت سرکاری نرخ پر کھاد کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ حکومت نے یوریا کھاد کا سرکاری ریٹ 1760 روپے مقرر کیا، جبکہ ڈیلر حضرات سرعام کسانوں کو 2000 روپے میں فروخت کر رہے ہیں اور بلیک پر 2400 روپے میں دے رہے ہیں، جو کہ غریب کسانوں کے ساتھ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔
فاضل پور کے زمینداروں اور کسانوں کا مطالبہ ہے کہ کھاد ڈیلر امین یاسین، راشد اور دیگر ڈیلر حضرات کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان، جناب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈپٹی کمشنر راجن پور واقعے کا فوری نوٹس لیں اور ان ڈیلر حضرات کے خلاف FIR درج کر کے باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کریں۔ ان کی دکانوں کو سیل کیا جائے اور انہیں بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کی زیر صدارت ویڈیو لنک کا اجلاس منعقد ہوا۔ چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران کی شرکت ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید، اظفر ضیاء، سید موسیٰ رضا اور احمد نائک نے بریفنگ دی۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن خالد منصور اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ناقص کارکردگی کے حامل افسران سے مجسٹریٹ کے اختیارات واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کسی مجسٹریٹ کو اختیارات کے ناجائز استعمال کی بھی اجازت نہیں۔ کسانوں کی ریلیف کے لیے افسران کام کریں۔ اس کے علاوہ کھاد کی غیر قانونی ترسیل اور ذخیرہ کو روکا جائے۔ ڈیلرز کو کھاد کی زیادہ بکنگ کے لیے قائل کیا جائے گا۔ کھاد کی ہر بوری کی خرید و فروخت کا ریٹ ریکارڈ مرتب ہونا چاہیے۔ ہر تحصیل میں 2 کریانہ اور کھاد کی ماڈل شاپس قائم کی جائیں گی۔ ہر دکان پر ایک ہی کلر سکیم اور سائز کے نرخ نامے اویزاں کیے جائیں گے۔ پٹوار سرکل تک دیہی مرکز مال فال کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جمع بندی اور ڈیجیٹل گرداوری کی جلد یقینی بھی بنائی جائے گی۔ بلدیاتی ادارے تحلیل ہونے پر ڈپٹی کمشنرز اور افسران فرائض کی ذمہ داری مکمل طریقے سے سر انجام دیں گے۔ شہر اور قصبات میں صفائی اور میونسپل سروسز کی واضح مثبت تبدیلی لائی جائے گی۔ احساس راشن پروگرام میں دکانوں کی رجسٹریشن کا ٹارگٹ پورا کیا جائے گا۔ اجلاس میں سموگ سہولت بازار اور دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق شکرگڑھ اور گردونواں میں نکاسی آب کے لیے بنائی گئی سرکاری پلیوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں پر قبضہ مافیا اور پراپرٹی ڈیلرز نے محکمہ ہائی وے سے مبینہ طور پر ملی بھگت سے قبضہ کر کے دیہاتیوں کا پانی روک دیا، جس سے ہزاروں ایکڑ فصل تباہ ہو گئی، جس پر دیہاتی سراپائے احتجاج ہیں۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق رہنما تحریک انصاف چودھری رضوان مصطفیٰ سیان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ آئندہ الیکشن میں PP 55 سے ٹکٹ کی یقین دہانی کے ساتھ حلقے میں تمام ترقیاتی منصوبے اپنے زیر نگرانی مکمل کروانے کی ہدایت کی گئی۔ رہنما تحریک انصاف PP 55 چودھری رضوان مصطفیٰ سیان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اہم ملاقات کی، جس میں انہوں نے PP 55 میں ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلات سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ تحریک انصاف کے نظریاتی ورکرز پارٹی کا سرمایہ ہیں اور آئندہ الیکشن میں نظریاتی کارکنوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے چودھری رضوان مصطفیٰ کو PP 55 سے ٹکٹ کی یقین دہانی بھی کروائی اور حلقے میں تمام ترقیاتی منصوبے اور اپنی زیر نگرانی میں مکمل کروانے کی ہدایت جاری کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ سمندری میں عطائی ڈاکٹر کے کلینک پر محکمہ صحت کا چھاپا۔ کارروائی کے دوران جنسی اور انگریزی ادویات برآمد ہوئی۔ کلینک سیل کر دیا گیا۔ جی بالکل، تھانہ ترکھانی کے علاقہ 52 گاف پے میں ڈرگ انسپیکٹر سید ذیشان حیدر قاسمی نے عطائی ڈاکٹر شفیع کے کلینک پر اچانک چھاپا مارا۔ نجی کلینک پر لوگوں کا انگریزی ادویات سے علاج کیا جاتا تھا۔ چھاپے کے دوران کلینک سے بھاری مقدار میں جنسی اور انگریزی ادویات برآمد ہوئیں، جسے قبضے میں لے کر کلینک کو سیل کر دیا گیا۔ ملزم کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔